अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महेश शेख। आज पैनामा केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि उनकी नाअहली नामुमकिन है। ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि कैसी जमहूरियत है जिसमें वज़ीर आज़म जवाबदेह नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तरफ हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब पुर उम्मीद हैं अदालत के रिमार्क से। ये केस किस तरफ जाएगा? ये जो रिमार्क्स है ना, रिमार्क्स तो फैसला नहीं होता, लेकिन और रिमार्क्स जो हैं वो कभी कभी वो कहते हैं ना बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स भी आपके सामने आ जाता है। कभी ये होता है कि वो जैसे रिमार्क्स में ऑनरेबल जज साहबान कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों की तवक्कुआत से हट के फैसला हो सकता है। अच्छा, हुकूमत जो है इस वक्त, पहले अपोजिशन तो जाहिर, अपोजिशन तो नहीं, इमरान खान की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो तो यकीनन चाहेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए और नाअहलियत हो जाए, और नाअहलियत अगर होती है तो उसकी बुनियाद पे फिर सजा भी होगी कि आपने झूठ क्यों बोला, गलत गोशवारे क्यों जमा करवाए। इमरान खान को आज बहुत ज्यादा मजीद उसको अपने दलाइल में एक ताकत मिली है, और वो इसलिए कि बीबीसी की तरफ से कुछ देर पहले एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बीबीसी की तरफ से आई है, और उनका ये कहना है, बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दी है और हर मीडिया में भी डिस्कस हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि 4 फ्लैट्स, अभी बीबीसी कह रहा है, ये वो जो सहाफियों की तंजीम थी या बाकी लोग थे वो नहीं कह रहे, बीबीसी कह रहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशंस की और ये जो 4 फ्लैट्स और मजीद कंपनी सामने आई है, उनके होल्डिंग्स के नाम वगैरह भी चल रहे हैं सामने, हम दिखाते भी हैं अभी सामने अपने नाज़रीन को। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 4 फ्लैट्स 1991 में हुसैन नवाज साहब ने खरीदे थे। अच्छा, अब 1991 में खरीदे थे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अगर खरीदे थे, ये कंपनीज उनकी थी, उन्होंने खरीदे थे, तो फिर तोहफा कैसे, फिर तोहफे वाली कहानी खत्म हो जाती है, फिर वो मियां शरीफ साहब वाली बात भी खत्म हो जाती है कि उन्होंने दिए थे बच्चों को, तो उन्होंने खरीदे थे, तो उस वक्त उन्होंने खरीदे तो यकीनन वाली साहब के पैसों से खरीदे होंगे। वाली साहब के पास पैसा कहाँ से आया था? तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से गया होगा उस वक्त। वो फिर सारा मामला जो है वो जद्दा फैक्ट्री और दुबई फैक्ट्री और वो सारे मामला गड़बड़ों के, तो बीबीसी ने वो अगर दिखा देते तो मेरे ख्याल से मुनासिब होता। अभी थोड़ी देर में शायद हम दिखाएं यहाँ पे वो जो पेपर्स और बीबीसी की स्टोरी है। लेकिन क्या नजर ये बीबीसी की ये स्टोरी है, ये जो हम दिखा रहे हैं सुपर स्क्रीन पे दिखाते हैं। नहीं, बात ये देखें कि ये अब बीबीसी इसमें आ गई, अब बीबीसी की अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, इसका कुछ ताल्लुक पाकिस्तान के साथ। उनको कह रहे हैं कि हमने सवालात पूछे और हमने तहकीकात की बीबीसी ने, और बीबीसी को पता चला कि ये फ्लैट्स इस तारीख को खरीदे गए थे, इस तारीख को इस्तेमाल किए थे। अब जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि झूठ बोलने पे नाअहलियत नहीं बनती, यानी अब हुकूमत एक अजीब नुक्ते पे आ गई है। ना वो ये कह रहे हैं कि फ्लैट्स नहीं थे, ना वो कह रहे हैं फ्लैट्स थे। ये वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान साहब के अभी तक जो उनके आर्गूमेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि नाअहलियत झूठ बोलने पे नहीं बनती। कोई झूठा आदमी है तो वो नाअहल नहीं हो सकता, और ये अगर नाअहल होता तो फिर वो इलेक्शन कमीशन नाअहल कर देता। उनकी नाअहलियत वाकई नामुमकिन है जिस तरह से उनके वकील कह रहे हैं? देखिए, अदालत तो अब ये बात देखिए ना, अब ये अजीब गरीब बात है, झूठे हैं लेकिन नाअहलियत नहीं बनती, और नाअहलियत अगर बनानी होती तो वो इलेक्शन कमीशन बना देता और डिक्लेरेशन हो जाती, यानी पहले उनको सजा याफ्ता यानी झूठा डिक्लेयर कर दिया जाता और फिर नाअहलियत होती। इस बात की भी उम्मीद है कि हुकूमत कोई और ऐसा प्रूफ लाए भी, क्योंकि दलाइल चल रहे हैं मखदूम अली खान के, मखदूम अली खान साहब के दलाइल चल रहे हैं, और अभी उनके जो बच्चे हैं वजीर आजम के, उनके वकला ने भी आना है। ये भी हो सकता है कि कोई और खत बाहर से आ जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि अमीर कतर का दौरा मुतवक्को है, वो अमीर कतर खुद पाकिस्तान आ सकते हैं। उस दौरे में कुछ ताखीर हुई है गालिबन, वो शायद 20 तारीख के बाद हो दौरा, लेकिन वो दौरा उस वक्त गालिबन होगा, क्योंकि अब केस आखिरी मरहल में दाखिल हो गया, यानी देखें ना मंडे से शुरू होंगे, यानी जो
نئی بخاری ہیں پی ٹی آئی کی وکلا وہ تو دلائل کمپلیٹ کر چکے ہیں, اب اس طرح کے دلائل رہ گئے ہیں جو حکومت کی طرف سے آرگومنٹس آ رہے ہیں, تو وہ منڈے سے سٹارٹ کرتے ہیں, ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے کہاں تک رکھیں, تو اگلا ہفتہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی 2 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا, تو بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ویک اگلے ہفتے کے آخر تک غالباً اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا سامنے, اور نئے ثبوت سامنے آ جائیں گے, نئے ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ آئے, کچھ بھی سامنے نہیں آتا تو جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کلین چٹ مل جائے جو کہ موجودہ حالات میں مزید سیاسی انتشار کو جنم دے گی. ایک یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نااہل ہو جائیں, وہ بھی سیاسی انتشار کی طرف جائے گا معاملہ, کیونکہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. اچھا, درمیانہ راستہ کوئی نکلتا ہے تو وہ یہ نکلتا ہے کہ ثبوت ناکافی تھے اور شواہد کی بنیاد پہ شواہد ناکافی تھے, اور یا پھر یہ کہ عدالت ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور عدالت کہے ایف آئی اے کو اور ایف بی آر کو اور باقی اداروں کو کہ آپ نے اپنے فرائض سر انجام صحیح طرح سے نہیں دیے, آپ اس تحقیقات کریں یا سجیسٹ کر دیں کہ آئندہ اس طرح سے, یعنی اس قسم کا کوئی درمیانہ راستہ بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں بھی پھر بحث شروع ہوگی کہ یہ کیسے ہوا, اور یہ مطلب وہ پھر فیصلہ آنے کے بعد جو زیر سماعت ہیں مقدمات ہوتے ہیں اس کے اوپر تو آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے کسی بھی چیز پہ, لیکن جب فیصلہ آئے گا تو یقیناً اس کے اوپر ایک بحث شروع ہوگی فیصلے کے اوپر. تو عدالت بہت سوچ سمجھ کے اسی لیے اس مقدمے کا ہر پہلو دیکھ رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے بار بار کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کی امیدوں کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, حکومت جو ہے ذہنی طور پہ, نواز شریف صاحب ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یہ معاملہ ان کے خلاف جا سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 1900 ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ 1997 میں جب یہ جھگڑا ہوا تھا جسٹس سجاد علی شاہ تھے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے موٹر وے کا جو افتتاح تھا وہ 3 مہینے پہلے کر دیا تھا. وہ اتنا مطلب پریشانی میں وہ 3 مہینے پہلے, وہ 3 مہینے بعد اصل میں ہونا تھا, وہ پہلے انہوں نے. تو اب جس طرح سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں نا کہ سبسڈی دے دی کھاد میں اور موٹر وے اور اسکولوں کی بسیں اور یہ سارا, اور اس میں ہر جگہ پرائم منسٹر جا کے میڈیا کو کوستے ہیں, اور یہ یعنی وہ مینٹلی اب تیار ہے, یعنی وہ اس میں یہ بھی ایک بات حکومت کے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عدالت یہ بھی فیصلہ, ان مختلف فیصلوں میں ڈسکشن ہو رہا ہے نا, یہ بھی ہو رہا ہے کہ کمیشن بنا دیا جائے, اس کو ٹائم دے دیا جائے کہ آپ 15 دن 20 دن میں کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے لیے پرائم منسٹر سے کہا جائے کہ آپ چونکہ اثر انداز ہو رہے ہیں مختلف محکموں پہ, اور حالیہ دنوں کے اندر جو کئی اوگرا کئی اداروں کے اختیارات چھین بھی لیے ہیں وفاقی حکومت نے, واپس لے لیے ہیں, تو آپ مزید آپ کا اثر ختم کرنے کے لیے آپ عہدے سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جائیں اور اس دوران ایک آزاد تحقیقات کی جائیں. اچھا, وہ اگر عہدے سے الگ ہوتے ہیں تو پھر امیدواران موجود ہیں, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. چودھری نثار صاحب بھی ہیں, تو احسن اقبال صاحب بھی ہیں, تو سعد رفیق صاحب بھی ہیں, تو خرم دستگیر صاحب بھی ہیں, تو اور بھی لوگ ہیں. تو سب سے زیادہ کون پرابیبل ہے ان میں سے اگر کمیشن کی طرف؟ پرائم منسٹر تو چاہیں گے نا کہ کوئی ایسا بندہ, چودھری نثار تو نہ ہو, پرائم منسٹر چاہیں گے کہ چودھری نثار تو نہ ہو, کیونکہ ان کے چودھری نثار کے خلاف بہت بڑا گروپ ہے. خواجہ آصف صاحب بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بھی بندہ آئے گا, اگر فرض کریں اس کو ایسا مرحلہ آ گیا کہ اس کو لیڈر آف دا ہاؤس چننا ہوا, یعنی بہت ایکسٹریم پہ معاملہ چلا گیا اور وزیر اعظم کو نہائل گیا, ایسی کوئی بات ہو گئی, اور ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس, تو یہ اسمبلی نہیں کھڑی رہے گی اپنی جگہ. اگر نواز شریف صاحب کو ہٹا کے ان میں سے کسی بھی آدمی کو لایا جاتا ہے, جتنے میں نے نام لیے, تو مسلم لیگ نواز کے اندر خوفناک قسم کی پھوٹ پڑ جائے گی. اور اس میں یہاں کیونکہ مرکز میں بھی ایک تو یہ آپس میں وزراء میں ڈویژن ہے نا بڑی خوفناک, لیکن پھر اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی ایک گروپ ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے آس پاس لوگ موجود ہیں وزراء, وہ یہ اس بات پہ خوش نہیں ہیں. ایسا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ گروپنگ فیملی کے اندر وہ اس بات پہ بالکل خوش نہیں ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بھی بیان اس کرائسس کے دوران نہیں آیا. اس کرائسس میں بھائی بھی جیسا کہ آپ کہتے ہیں وہ بالکل خاموش, وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا ہے
اور وہ بالکل جب آتے ہیں تو وہ بات کہتے ہیں اپنے اوپوننٹس کے خلاف. یہ ان دنوں خاموش ہیں, آپ نوٹ کریں نا, ان دنوں آپ کو حمزہ شہباز بالکل خاموش نظر آئیں گے, بلکہ تیمینہ درانی صاحبہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے خاص طور پہ کہا کہ میری فیملی کے لوگ, شہباز شریف صاحب کی فیملی کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں, اور انہوں نے خاص کرٹیسائز بھی کیا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں پھر یہ بات دوبارہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ بڑا اسٹرانگ فیملی کے اندر, دو بھائیوں کے اندر, ایک تو شہباز شریف صاحب خود جہاز میں چڑھنا نہیں چاہ رہے تھے. جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جنرل مشرف نے کہا کہ آپ جہاز میں باہر جائیں, تو شہباز شریف صاحب باہر نہیں جانا چاہ رہے تھے. شہباز شریف صاحب کا غالباً اس وقت سٹانس یہ تھا کہ میں ملک میں رہوں گا, یعنی سن 2000 کے اندر. اور لیکن اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے والد کو, یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد یعنی شہباز شریف صاحب کو مجبور کیا بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے کہ تم بھی جہاز میں بیٹھو. اچھا, وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے, ان کو خاص طور پہ بٹھایا کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ پیچھے جو ہے نا تو ہیرو بن جائے, تو اس کو بھی ساتھ لے کے جدہ جاؤ. لیکن شہباز شریف جانا نہیں چاہ رہے تھے, اور غالباً مشرف صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب رکے. اچھا, اب لیکن جب وہ باہر چلے گئے تو پاکستان میں پھر حمزہ شہباز نے اسٹے کیا, اور حمزہ شہباز کو اس دوران چودھری شجاعت صاحب نے ان کو ہیلپ کی. چودھری شجاعت صاحب نے سپورٹ کیا. اب وہ جو پرانا ایک معاملہ چل رہا ہے, جب شہباز شریف صاحب کے استعفے پہ کمٹ کر لیا تھا, جو کہ میرے پاس جو اطلاع ہے کہ دھرنے کے دوران میاں صاحب نے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف استعفیٰ دے دیں, ایسی کوئی بات ہوئی تھی, تو پھر فیملی میں کانفلکٹ ہوا, اور اس وقت بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز اور اس میں تیمینہ درانی صاحبہ جو تھی وہ اس طرف تھیں, اور انہوں نے پھر کہا کہ ہر دفعہ ہمارا خاندان ہی قربانی دے گا, آپ بھی کبھی قربانی دیں. یعنی انہوں نے نواز شریف صاحب یہ کانفلکٹ چل رہا ہے, اور یہ بڑا جو ہے نا, کیونکہ اس کی پھر یہ جو ہے نا, یعنی شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے سامنے کوئی بات نہیں کہتے, وہ خاندان میں بڑا زبردست جو ہے نا, وہ ایک آپ سمجھیں کہ بھائیوں میں بہت محبت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے خود دیکھا بھی ہے, یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا, میں نے بالکل یہ خود وٹنس بھی کیا ہے جلا وطنی کے زمانے میں, کہ بہت سے معاملات پہ اختلاف ہوتا تھا بڑی عزت کے ساتھ, ان کو بدتمیزی والا نہیں بڑی عزت کے ساتھ, لیکن آخر میں چلتی میاں نواز شریف صاحب کی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک بہرحال گروپ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے, جو کہ ہمیں کبھی فیصل آباد میں لڑتا نظر آتا ہے, رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی اور وہ سارا, وہ مرکز میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی خاموشی بھی اس وقت ہے. یہ جیسے ہی اگر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کوئی آ گیا, اگر خلاف فیصلہ آ گیا, اچھا وہ ایکچولی اس وقت خوش بھی ہیں, تھوڑا سا کہیں یا نہ کہیں, وہ خوش بھی ہیں کہ ہماری طرف کوئی بات نہیں ہو رہی. اب دیکھیں حدیبیہ پیپر مل میں سے اسی طرح سے وہ سائڈ پہ عمران خان اور باقی لوگوں نے بھی حدیبیہ کو زیادہ نہیں چڑھا, کیونکہ اس میں شہباز شریف کا نام آتا تھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ذرا بھی اسمبلی میں اوپر نیچے ان کی سیٹ ہوتی ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی. وہ نیا لیڈر جو بھی ہوگا وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے گا. اور اس سچویشن میں پھر ایک ایسا کرائسس نہ کھڑا ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جس بات پہ پریشان ہیں تھوڑا سا, یا اپنی وار گیوننگ کر رہے ہیں, وہ بھی پلان بنا رہے ہیں کہ کیا, کیونکہ اگر وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو گئے یا ان کو کہہ دیا کہ آپ ہٹ جائیں اور نیا لیڈر آف دا ہاؤس نہیں آ سکا, تو پھر کیئر ٹیکر کیسے بنے گی, پھر نگراں کیبنٹ کیسے بنے گی, نگراں حکومت کیسے بنے گی, اور نگراں حکومت اگر نہیں بن پائی پارلیمنٹ کے اندر, تو پھر سپریم کورٹ بنائے گی, اور سپریم کورٹ بنائے گی تو اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, یعنی یہ پولیٹیشین ٹرسٹ نہیں. تو ایک ماننا تو پڑے گا ان کو, لیکن ایک بہرحال پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور باقی لوگ بھی ایک طرح سے اس وقت چونکہ عدالت کا جتنا موتنی باتیں, پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. زرداری صاحب کا ذہن یہ ہے کہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کہ زرداری صاحب کا ذہن بھی ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا ذہن کہہ رہا ہے کہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اچھا, تو مختلف لوگ اس کو مختلف طرح سے اس کو سوچ رہے ہیں, کہ ایک ایکسٹریم پہ بھی سوچ رہے ہیں, دوسری انتہا پہ بھی سوچ رہے ہیں, درمیانہ جو بھی کچھ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہفتہ اگلا جو ہے اس میں کلیئرٹی ہو جائے گی, اس سے زیادہ کھینچ نہیں سکتا دونوں طرف کے دلائل مکمل ہونے کے بعد. لیکن ابھی جو حالات ہیں ان میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرف ایسا جا سکتا. دیکھیں نا 2 4 5 آپشنز ہیں نا, ان میں سے کہیں جائے گا نا, تو وہ ہر ایک کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے.
کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا. سب سے خوفناک سینیریو یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کو کہا جائے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے الگ ہو جائیں اپنے عہدے سے اور نیا لیڈر آف دا ہاؤس چن لیا جائے, اور جو کہ لیڈر اگر نہیں بن پاتا تو پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ ہی بنے گی. ایک اور بڑا خوفناک معاملہ ہے کہ 2017 جو آپ سے پہلے بھی اس دن بھی شاید آپ نے بات کی تھی کہ الیکشن ایئر کے اوپر بحث ہو رہی ہے. جی حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن 2018 میں ہی ہوں گے, لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہی سال الیکشن نہیں, یہ سال الیکشن کا دیکھیں. اب اس میں کیا معاملہ ہے؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونا ہے آئین کے مطابق مئی 2018 میں, لیکن اس سے پہلے مردم شماری ہونی ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس سے پہلے مردم شماری ہوگی اور حلقہ بندیاں ہوگی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں 2017 میں الیکشن ہو رہا ہے تو 2017 میں کب کیئر ٹیکر بنے گی؟ یعنی یہی حکومت کروائے گی نا, اسی حکومت کو, کیونکہ اگر کیئر ٹیکر آ گئی اور کیئر ٹیکر نے مردم شماری کروانے کی کوشش کی تو وہ 3 مہینے کی کیئر ٹیکر نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں, 3 مہینے میں کیئر ٹیکر کہے گی 1 منٹ ٹھہر جائیں, سپریم کورٹ کہے گا آپ نے کہا تھا نا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مردم شماری ضروری ہے الیکشن سے پہلے. تو ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ نہیں, پیپل دیکھیں یہ وہ بات ہے جو سیاستدان جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت, کہ ایسا نہ ہو کہ کیئر ٹیکر آ کے لمبی ہو جائے, کیونکہ مردم شماری یہی حکومت کروائے اور پھر کیئر ٹیکر کو دے تو پھر تو معاملہ سنبھل جائے گا. لیکن اگر کیئر ٹیکر پہلے آ گئی اور مردم شماری نہ ہوئی تو کیئر ٹیکر جائے گی سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں تو وہ کہے گی. تو اس لیے اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے مختلف سیاستدان سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے آپس میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے وہ 62-63 کے اوپر ڈسکشن پسند نہیں ہے, یہ 62-63 جو ہے نا یہ سیاستدانوں کو پسند نہیں, وہ کیا کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق نے ڈال دیا, مطلب اسے کہہ کے جان چھڑاتے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ صادق اور امین آپ چھوڑ دیں, جنرل ضیاء الحق نے کہا یہ تو آپ کے, یہ تو اس کا تعلق مذہب سے تھوڑی ہے, کسی شخص سے, تو بنیادی بات ہے کہ آپ صادق ہیں یا امین, یعنی آپ دھوکے باز تو نہیں ہے, فراڈ تو نہیں ہے. لیکن وہی کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے نا, آرٹیکل 62-63 یہ بڑی گڑبڑ ہے, اس کو کسی طرح سے نکالا جائے. اور یہاں تک بات لوگ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, یعنی اگر جمہوریت ذرا مضبوط ہو گئی اور 2 پارٹی سسٹم واپس آ گیا, کیونکہ 2 پارٹی سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کو صاف کر دو. پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل غائب کر دو تاکہ یہ برائی کی جڑ جو ہے یہ آئندہ ہمیں نظر ہی نہ آئے آئندہ. اور اس کے لیے یہاں تک بات ہوئی ہے کچھ لوگوں میں جو حکومت میں بھی اور پیپلز پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 62-63 کو نکال دیا جائے ان سے. یہ جو کنڈیشن ہے نا کہ صادق اور امین ہونا چاہیے, کہتے ہیں کیا بکواس ہے یار یہ صادق اور امین, اس کو نکالو سرے سے, تو کوئی جیل میں جائے جو بھی جائے, پبلک نے اس کو الیکٹ کر لیا تو ختم ہوگی بات. یہ کہاں سے شک ڈالی ہوئی بیچ میں 62-63؟ تو اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دوران پیپلز پارٹی بالکل خاموشی کے ساتھ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی قیادت امریکہ جا رہی ہے, کہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے دوست ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے پرسنل ریلیشن شپ ہم وہاں جا کے ڈیولپ کریں گے. پرائم منسٹر کی طرف سے بھی کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن اب اگر وہاں پہ جا رہے ہیں زرداری صاحب اور پرائم منسٹر کی طرف سے ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ ہی جا رہے ہیں زرداری صاحب. دیکھیں نا, فارن پریزیڈنٹ کا جانا اور موجودہ پرائم منسٹر کا نہ جانا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب ہو سکتا ہے وہ بھی چلے جائیں, نواز شریف ہو سکتا ہے وہ بھی چلے جائیں, لیکن ابھی تک جو میں نے پوچھا فارن آفس سے یا جو نئے ہمارے ظاہر ایمبیسڈر بھی چینج ہو رہے ہیں, زاد چودھری صاحب آ رہے ہیں اور واشنگٹن میں, لیکن ابھی تک کوئی بات مجھے بتائی نہیں گئی فارن آفس کی طرف سے پرائم منسٹر کا کوئی پلان فائنل ہوا ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں امریکہ. جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد ہم اس ٹاپک پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے ہم پینما کیس کے بارے میں مزید ڈسکشن کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں؟ وزیر اعظم بہت عرصے پہلے ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ انہیں اگر اقتدار سے ہٹا دیا جائے. نہ صرف وہ تیار ہو چکے تھے, زرداری صاحب بھی تیار ہو چکے تھے. زرداری صاحب کی تو یہ تھا کہ بس میں باہر چلا جاؤں اور پیچھے کوئی معاملات نہ الجھیں, لیکن پیچھے جب یہ آپریشن زبردست ہوا کراچی میں اور کاکا پکڑا گیا, مطلب وہ ان کا یہ تھا کہ میں باہر چلا جاؤں اور پیسہ اور یہ سارے معاملات اور بلڈنگ کنٹرول اور انٹیریئر سینس, کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر آپ پورا خرچہ اٹھائیں روز کا, پورا ایک روز کا خرچہ اٹھائیں پیپلز پارٹی کی قیادت کا, تو وہ ایک
ارب کو غالباً کراس کرتا ہوگا، کروڑوں سے بہت اوپر جائے گا، کیونکہ آپ کے بلاول ہاؤس چل رہے ہیں، دبئی میں گئے، لندن، صرف خرچے، لوگ ٹریول کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بجلی کے بل جمع ہو رہے ہیں، مطلب گاڑیاں چل رہی ہیں، مطلب ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے زرداری صاحب کا۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، مطلب کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جی 2 کمرے کا گھر ہے تو وہ آپ کے پاس جاب ہو یا نہ ہو تو آپ، اور اپنا پیسہ کوئی نہیں ڈالتا جب تک آپ پاور میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، یہ فنڈز آ رہے ہیں، اس کو ادھر لگا دو، اس کو ادھر لگا دو، خرچہ پانی چلتا رہتا ہے۔ جب اچانک جو ہے نا وہ سچویشن ہی کریٹ ہوتی کہ وہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا سچویشن کریٹ کہ ہمیں اپنا بل خود دینا پڑے، ہمیں اپنے بچوں کی ٹکٹ خود خریدنا پڑے، کیونکہ جب تک چل رہا ہے معاملہ۔ تو اس پورے سیٹ اپ میں یہ تیار تھے زرداری صاحب ایک مرحلے پہ کہ سندھ کی حکومت چلتی رہے، جو بھی آ رہا ہے باہر پیسہ جاتا ہے۔ جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا اور اس کو ان کو ویکنیس کا احساس ہوا کہ بلاول شاید اس طرح ہینڈل ہی نہیں کر پا رہے حالات کو، تو مجھے خود آنا پڑے گا۔ میں لفظ پھر استعمال کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب پاکستان جب آئے تو رسک لے کر آئے تھے، اور ابھی تک رسک کے اوپر رسک آر والا رسک، یعنی ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی طے نہیں ہوئے، کچھ بھی طے نہیں ہوئے، بس یہاں تک میسج گیا صرف کہ کچھ لوگوں کو جن کو زرداری صاحب لے کر آنا چاہ رہے تھے تو ان کو ساتھ نہ لائیں۔ مثال کے طور پہ زرداری صاحب نے فوری طور پہ وہاں جو میری اطلاعات ہیں تردید کرنا چاہیں تردید کر دیں، زرداری صاحب نے فوراً شرجیل محمد صاحب سے کہا کہ تم ہسپتال میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، انور مجید صاحب سے کہ رک جاؤ، کاکا صاحب بھی آ رہے تھے، ان سے کہا کاکا تم ادھر ہی روکو پہلے میں، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ زرداری صاحب آ جائیں پہلے، بجائے اس کے پہلے وہ ایپیٹائزر کے طور پہ آصم حسین کو بھیجیں، اور پھر انہوں نے کہا میں خود پہلے چاہوں، کیونکہ ان کو تھا کہ میرے معاملات غالباً، کیونکہ میری غالباً آرمی چیف سے بات انہوں نے مبارکباد دی تھی، تو ان کا تھا کہ وہ آ گئے واپس، آنے کے بعد وہ بیٹھے آرام سے اور اب وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپریشن نہ ہوتا کراچی میں تو زرداری صاحب ایک طرح سے باہر ہی رہے، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ دیکھیں اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رہتا معاملہ، وہ اگلے الیکشن میں مریم نواز کو اتارتے اپنی صاحبزادی کو۔ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے بات بہت ہی ڈیمیجنگ ہے، یعنی ان کے لیے پریشان کن ہے کہ ان کی صاحبزادی کا یعنی آپ سمجھیں پولیٹیکل انٹری ایسی ہوئی ہے کہ وہ میڈیا اسٹریٹجک سیل اور اس کے بعد یہ پیناما، تو وہ جو حالانکہ وہ اپنے اور حوالوں سے بھی ان کی ظاہر ہے کہ بہت بھی بڑا ان کو پولیٹیکل رول ہے، لیکن جو میڈیا میں اور ہر طرف ڈسکس ہوا وہ زیادہ یہی باتیں ہوئی۔ اچھا، اب اس پوری صورتحال میں اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ملک میں دوبارہ سے 2 پارٹی سسٹم آ جائے کسی طرح۔ اچھا، 2 پارٹی سسٹم آ جائے، اب اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے، اور وہ فیکٹر ہے این کیو ایم کا۔ این کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ پبلک میں جو مرضی کہیں، لیکن این کیو ایم کے جو، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ جو بھی ان کو نام دے دیں آپ، وہ یہ زرداری صاحب کی واپسی کے بعد این کیو ایم اب یہ سمجھ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں این کیو ایم لندن اور پاکستان ایک ہو سکتے ہیں، اور الطاف حسین صاحب کا بھی کی واپسی ہو سکتی ہے، زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے، لیکن نا سیاست میں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پاسبل، اگر زرداری صاحب آ گئے واپس، اور زرداری صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے الطاف حسین صاحب سے بھی کہا کہ دیکھیں یہ پہلا ٹیسٹ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی دوبارہ ریوائیول ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس دوران کافی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ این آر او کا، جیسے کل ہوا نا کہ آرمی چیف جب گئے تو ان سے سوالات پوچھے گئے بہت سارے، یقیناً اس میں اور بھی سوالات ہوں گے، سامنے تو 2 ہی سوالات آئے، تو ان کے جواب کون دے گا؟ نہیں، جواب تو آرمی چیف نے دیے نا، جوابات سامنے نہیں آئے، سوالات سامنے آئے، اور 2 سوالات سامنے آئے، ڈان لیس کے حوالے سے سامنے آئے اور فوجی عدالتوں کا، لیکن اگر آرمی چیف کی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے وہاں جوانوں سے تو اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہوگا، دیکھیں نا میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، یقیناً یہ پوچھا گیا ہوگا کہ جی یہ اینٹوں سے اینٹوں والی تقریر کیسے غائب ہو گئی، یا کراچی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی بات ہوئی ہو، یا کوئی 2 4 5 7 سوال ہوئے ہوں گے نا، لیکن سامنے 2 ہی آئے، اور آرمی چیف نے ظاہر ہے کہ اس کو تفصیل جواب دیے، وہاں وہ کیا جواب دیے وہ سامنے نہیں آئے۔ لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ آج کے وقت جو میں بات کر رہا ہوں بہت سے معاملات پہ ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک اس لیے اب وہ چیز نکل کے سامنے کا بات ہے، سندھ میں گورنر کا مسئلہ ہے، اب سندھ میں گورنر کا ہو سکتا ہے سندھ میں جو گورنر ہے وہ بالکل کوئی پولیٹیکل شخصیت ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ریٹائر آرمی کے
وہاں پہ جو کل آپ نے نام دیا شاید ان سے ہٹ کے کوئی بات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی فگر ہو جو کہ پولیٹیکل ہو، لیکن کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گورنر اگر پولیٹیکل آتے ہیں تو اور یعنی جو چیف منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو یہ بالکل یعنی اور اس میں ایم کیو جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو پھر ایک جو کراچی کا آپریشن چل رہا ہے جو وہ چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب یا رک گیا؟ وہ کراچی کا آپریشن اب پیچھے نہیں گیا. یہ آپریشن زبردست جو ہے نا، اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اچانک آپ کو ایک ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے اور پھر اچانک تیزی پکڑتا ہے. جیسے نا انور مجید کی چھاپوں سے پہلے اچانک یہ تھا کہ رک گیا، خاموشی اچانک کڑپ کر کوئی چیز ہو جاتی ہے سامنے. اب یہ اپنی جگہ پہ آپ کو ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پیچھے نہیں جا رہا. مثال کے طور پہ آج جیسے وہ جو ایک ٹینک میں سے اسلحہ نکلا تھا عزیز آباد میں، تاریخی اسلحہ برآمد ہوا تھا نا، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اسلحہ برآمد ہوا تھا. اس کو آج اینٹی ٹیررزم کورٹ نے غالباً اس کیس کی فائل بند کر دی. اچھا، اس سے کیا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں حل ہوا، کیونکہ اب سوال اٹھیں گے تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ جو اتنا سارا اسلحہ نکلا تھا اس کا کیس کیسے بند ہو گیا؟ مطلب کیا تھا؟ وہ ٹینک تھا، وہ ٹینکر تھا، وہ گودام تھا، وہ کیا تھا جس میں سے اتنا سارا اسلحہ ہم نے دیکھا تھا نکلتے ہوئے؟ ایسا پھر کیوں نہیں، اب دیکھیں نا، وہ انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلا، پہلے تک گھر کے آگے بنایا گیا، پیچھے بنایا، بڑے تاریخی، بڑے کئی دن تک کی بات ہے. اب وہ یہ ہوا کہ وہ کیس بند ہو گیا، لیکن وہ کیس بند، یہ وہ کیس ہے جو کسی بھی وقت اچانک آپ ادھر سو رہے ہیں تو ادھر سے بھولا بول پڑا بلدیہ ٹاؤن، ادھر سے اب ادھر سو رہے ہیں ادھر سے وہ چیز کھڑی ہو گئی. کیونکہ معاملات حل نہیں ہو رہے، اس لیے وہ میں جو لفظ 2-3 دن پہلے استعمال کیا تھا کہ سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو ترکی کے اندر چینجز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی کیا وہاں کے اردگان صاحب نے ایک بات اچھی کی کہ اکنامک ٹیررزم انہوں نے مان لیا، ساتھ ہی انہوں نے پاور ساری وہ لے رہے ہیں. اچھا، لیکن افغانستان کے اندر ایک بڑا گیم شروع ہونے والا ہے، بہت خوفناک. اور تو ڈاکٹر صاحب، واشنگٹن کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت اور جو ریجنل واقعات ہیں جن پہ آپ ابھی بات کر رہے تھے، ان کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان پر؟ ایک تو بلاسٹ ہو گیا نا، ایک ہی دن میں کئی بلاسٹ ہو گئے، کابل میں ہو گیا، کندھار میں ہو گیا. یہ سارے جو بلاسٹ ہیں اور ادھر سے پاکستان میں ذمہ داری آ گئی. اس میں اب ایک اور بڑی پاور انٹر ہو گئی ہے جو کہ ہے ماسکو. ماسکو کے ساتھ پہلے پراپر ملٹری جھگڑا ہوا ہے یوکرین کے اندر. امریکہ تقریباً ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے ماسکو کی. اس کے بعد سیریا میں ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے ماسکو کی، اور ٹینشنز کافی بڑھ گئی ہیں. اور اب ماسکو امریکہ کو ہٹا کے چائنا اور پاکستان، اچھا، اور افغانستان پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، اس میں افغانستان بھی نہیں ہے، واشنگٹن بھی نہیں ہے، نئی دہلی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ڈائلاگ پروسیس آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں پہ ٹیررزم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور الزام پاکستان پہ آ جاتے ہیں. تو افغانستان آنے والے دنوں میں، ابھی تک تو وہ مختلف پراکسیز کی اور انداز میں چل رہی تھی نا، اب جو پراکسی وار ہے اس میں ماسکو کے ساتھ طالبان کا پراپر ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. 2007 میں اور اس کے بعد کوششیں ہوئی تھی، لیکن اب اس وقت پراپر طالبان جو ہے وہ، حالانکہ ناردرن الائنس قریب تھا سوویت یونین رشیا کے، لیکن اس وقت طالبان بات کر رہا ہے. اور جو داعش ہے یا جو ISIS ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ قربت فیل کر رہی ہے باقی قوتوں کے ساتھ. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر طالبان اس طرف جا رہے ہیں، حالانکہ طالبان کا ایک ونگ ان کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے، وہ یہ بڑی بڑی کمپلیکس سٹوری، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ جو ویسٹ ہے یا نئی دہلی ہے وہ پھر داعش کو سپورٹ کرے گا کیونکہ طالبان کو ماسکو. تو ایک نئی پراکسی وار افغانستان میں شروع ہونے جا رہی ہے. بدقسمتی کیا ہے کہ جب وہاں پر عدم استحکام ہے تو آپ کے پاکستان میں اس وقت عدم استحکام بڑھ رہا ہے. آپ آج جو سینٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اعداد و شمار کے، اتنے ٹریلین اور قرضہ وہ لے لیا، جو فگرز آئی ہیں، تو مطلب میرا خیال ہے کہ کافی پریشانی کا اظہار ہوا ہے. لیکن سینٹ میں یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ سارے اراکین کا DNA ٹیسٹ ہونا چاہیے.
مطلب ہے کہ اگر وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب میں سب کی تو بات نہیں کروں گا میں اسے، مگر کم سے کم چند لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا تو ٹھیک، تو اس لیے وہ ایسی باتیں، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اتنا لائٹ لے رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو، اتنا یعنی بالکل آرام سے کراچی سے، لاہور سے، آج کی تاریخ اسلام آباد سے پیسہ ملک کو باہر جا رہا ہے، اور ادارے جو ہیں وہ یقیناً اس وقت جو ہے وہ جیسے کل سوال ہوا ان سے، ابھی پبلک پوچھ رہی ہے، اچھا میں اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ آپریشن زبردست آگے اس لیے اس نے جانا ہے کہ یہ ذرا سا پیچھے گیا نا، ذرا سا امپریشن بھی کیا کہ پیچھے جا رہا ہے، تو اس کے فوراً بعد ایک بڑا ملک میں عدم استحکام کھڑا ہوگا، خاص طور پہ جو آلریڈی موجود ہے کراچی میں کھڑا ہوگا وائلنٹ فارم میں، تو واپس نہیں جا رہا، اپنی جگہ رکا ہوا ہے، اب اس کو آگے کی سرخ پہ بڑھے گا، یہ میرے خیال سے اگلے ہفتے ڈیسائیڈ ہوگا، اگلے ہفتے اگر تو یہ فیصلہ ایسا آتا ہے جو عوام کو، اچھا عوام کو قابل قبول تو ہونا چاہیے فیصلہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قابل قبول نہ ہو، لیکن بہرحال عدالت کا فیصلہ ہوگا، کمیشن اگر بنتا ہے تو کمیشن بننے کے بعد کیا مضمرات ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کمیشن تو چودھری نثار صاحب والا جو کمیشن تھا، جو کوئٹہ والا کمیشن، ابھی تو اسی پہ بحث ہونی باقی ہے، جس میں چودھری نثار صاحب کے اوپر جو فائز عیسیٰ صاحب کا کمیشن تھا، یا اور بہت سارے کمیشن، یا معاملات بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بہت ساری جی آئی ٹیز دیکھیں نا، یہ حماد صدیقی جو ہے، اب حماد صدیقی کب تک چھپا کے رکھیں گے آپ؟ حماد صدیقی نے نکلنا تو ہے نا کہیں، جو ریڈ وارنٹ، حماد صدیقی کو سامنے، یہ بلدیہ ٹاؤن، یہ عزیر بلوچ، مطلب یہ نثار مورائی، ان کو کہاں لے کے جائے، یعنی کہیں تو آپ نے جب آپ بہت ساری چیزیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ اور عدم استحکام بڑھتا ہے، اور پھر پینک ڈیسیجن ہوتے ہیں، جیسے کہ نا پرائم منسٹر سے پینک میں وہ روز افتتاح کر رہے ہیں، اور جہاں وہ جا رہے ہیں وہ جا کے میڈیا کو کوس رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ٹانگیں کھینچنا بند کرو، جھوٹ لگا رہے ہو، یہ کرو وہ کرو، لیکن پیپلز پارٹی بالکل خاموشی سے ایک طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں جا سکتے تھے، مطلب مثال کے طور پہ وہ سوچ رہے ہیں کہ نبیل گوبل صاحب کو لے لیں، پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، وہ فیصل صالح حیات کو انہوں نے لے لیا، 4-5 اور ایسی شخصیات ہیں جن پہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، اور جن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اور ان سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے دروازے کھلیں۔ زرداری صاحب اس معاملے میں بڑے فلیکسیبل ہیں، بڑے ان میں بڑی لچک ہے، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا کہ کوئی آدمی ان کو برا والا کہہ کے الگ ہو گئے تو اس کو واپس لے لیں اپنی فورس سے، تو پیپلز، لیکن وہ لوگ ٹارگٹ ہیں جو کہیں سے غلطی سے عمران خان کی طرف نہ چلے جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو نکال کے باہر پھینکو، اور اگلا جو الیکشن ہے وہ چاہے تم لے لو یا میں لے لوں، 2 پارٹیاں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم جان چھڑا لیں یہ 62-63 سے، کیونکہ 62-63 یہ 2013 میں بھی عذاب بنی تھی، اب بھی عذاب بنی ہے، موٹی 3-4 جو کنڈیشنز ہیں، اب چونکہ ملک کا ماحول نہیں ہے تو، لیکن اگر اگلا الیکشن ہو جاتا ہے اس طرح تو 62-63، اور یہ پیپلز پارٹی کی ایک عام شخصیت نے مجھ سے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں 62-63 کو نکالیں اس میں سے، اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ 62-63 کو نکال دیں، تو الیکشن کمیشن میں پھر یہ ضروری نہیں ہوگا کہ صادق و امین کوئی ہو، کوئی لون ڈیفالٹر ہو، یا کوئی مطلب جو بھی ہو کرپٹ ہو، جو مطلب 62-63 سے جان چھڑا لیں، یہ کہا جائے کہ جیسے جمہوری احتساب ہے، ریاست کا معاملہ ہے، لیکن سیاست ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، ریاست ایک طرف، جو میں بار بار کہتا ہوں، ریاست ایک طرف، ایسے ریاست کھڑی ہوئی ہے آپ کی جہاں فائنینشلی کولیپس کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کی آبادی ملک چھوڑنا چاہ رہی ہے، فوج کے آفیسرز اپنے چیف سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنا جی، وہ ڈان لیکس کا کیا بنا، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا اس کا کیا ہوا، یہ قرضے کیسے بڑھ رہے ہیں، یہ ڈیفینس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینس پڑوس میں بجٹ اتنا ہو گیا، پراکسی وار شروع ہو گئی آپ کی طرف سے، یعنی دیکھنا پیپلز پارٹی وہاں سے بھی بھاگ گئی کہ وزیر خارجہ اناؤنس کرو، پیپلز پارٹی وہاں سے بھی چلے گی، وہ 4 مطالبات چھوڑ کے پیپلز پارٹی بھاگ گئی، زرداری صاحب ریسکیو کے لیے آ گئے، ریسکیو کے لیے زرداری صاحب آئے، اور انہوں نے آ کے ٹھنڈا کیا بلاول کو بالکل انہوں نے سائڈ پہ کیا، اور وہ وزیر خارجہ والی بات سے بھی گئے، تو اب میرا خیال ہے، اور اگر تھوڑی دیر اور چلتا ہے معاملہ، اگر تو یہ جاتے ہیں وہاں پہ نواز شریف صاحب سعید الزمان صدیقی صاحب کے جنازے میں
کوئی شخص نہیں آئے, وزیر اعظم بھی خود نہیں آئے اور ایک قاضی دولت صاحب صرف گئے. لیکن اگر وزیر اعظم امریکہ جاتے ہیں جس کے بھی کوئی اطلاع نہیں تو وہاں پر, ورنہ کہیں نہ کہیں ملاقات تو ہو سکتا ہے امریکہ جانے سے ملاقات ڈیو ہے زرداری صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی. ابھی وہ صرف کہہ رہے ہیں نا فضا دیکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ, عدالت, ادھر ادھر دائیں بائیں, اور اس کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کو اس بات کا یقین ہے, اور جب ان کی ملاقات ہوگی تو اس میں سمجھا ولی صاحب بھی آ جائیں گے. اس میں زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے, زرداری پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آئے گی. یہ میں آپ کو بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی سے ہمارا رابطہ ہے, جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے جی, اور اگلے الیکشن میں یہ ممکن ہے کے پی کے اندر کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہ ہو. اب یہ پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے میں نے جماعت اسلامی سے نہیں پوچھا, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت بہت اس بات پہ کانفیڈنٹ ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے اگلے الیکشن میں, اور ہمارے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلی جائے. سو ہاں, اور عمران خان جو ہے وہ اپنی تحریک انصاف اکیلی رہ جائے, جن کے چند اہم لوگوں کے اوپر ہمارا کام جاری ہے, ہم ان توڑ لیں گے اور ہم انہیں ایم این اے شپ یا سینیٹر یا ایسی کوئی عام پوسٹیں دیں گے, کیونکہ مطلب بہت سی شخصیات ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود پریشان ہے کہ ہمارا ٹائم جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, سول ملٹری ریلیشن شپ کی طرف پھر سے آتے ہیں. اس ریلیشن شپ کے حوالے سے جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ملک واپس آئیں گے اور جو کیسز ان کے خلاف ہیں ان کا وہ سامنا کریں گے. دیکھیں, مشرف صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ کیوں اعلان کیا, کیونکہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ایک سول ملٹری صورتحال بگڑے گی دوبارہ. وہ بڑی مشکل سے باہر گئے ہیں اور ان حالات میں کیوں وہ آنا چاہ رہے ہیں میں نہیں جانتا, لیکن میں آپ کو آج کے دن کی بات یہ بتا دوں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے. اس کی علامات آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ ریزالو نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ یہ اس بات پہ جو عسکری حلقے ہیں وہ مکمل طور پہ ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ جو آپریشن ہے, جو کہنا ہے آرمی چیف نے کہا آپریشن آگے جائے گا, ان کو یقین ہے اس بات کا آپریشن آگے نہیں جا سکتا کچھ پولیٹیکل کریکٹرز کی موجودگی میں. تدان رہے لیکن کچھ شخصیات کی موجودگی میں یہ آگے نہیں جا سکتا معاملہ. یعنی یہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا, فوجی عدالتیں نہیں بنیں گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, گولیاں چلنی شروع ہو جائیں گی, لوگ رہا ہو جائیں گے نا. دیکھیں نا رحمان بھولا بھی چھٹ کے آ جائے گا باہر, وہ کہے گا وہ حد تک عزت کر دے گا مجھے کیوں پکڑ کے لائے گا یار, بینکاک میں میں چاہتا سیر کرنے گیا تھا وہاں, مجھے پکڑ کے لے آئے ہو تم ٹی وی پہ دکھا دیا. آصم حسین نکل کے آ جائیں گے باہر, وہ کہیں گے مجھے 462 ارب, وہ پتہ نہیں کتنے ارب روئے گا, حد تک عزت کا دعویٰ کریں گے. آج وہ ATC کا کیس بنا, تو یہ اس طرح اگر آپ کنٹینیو کہ چیزیں ایک دم سے, میں کہہ رہا ہوں نا اس پورے سینیریو میں یہ عدم استحکام ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں وہ کہتے ہیں نا انہونا واقعہ کو پیش آتا ہے, ٹریگر ایونٹ ہوتا ہے کہ بٹن دب جاتا ہے اور اس کے بعد ٹک 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 بہت سارا وہ غصہ آ رہا ہے, الاؤ سب کا پک نکلتا ہے باہر. یہ وہاں یہ خاموشی جو ہے نا یہ سب وہاں کھڑی ہو گئی جا کے. آپریشن زبردست کا پوز کا بٹن دبا ہوا ہے, نہ وہ پلے ہے نہ وہ اسٹاپ ہے, پوز کہ تھوڑا سا خاموشی سے اگلے کسی ایونٹ کا انتظار کر رہے ہیں سارے کے سارے. جی ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے واپس. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتے داروں جن کا رواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ